بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. अम्मा बाद, हम लोग मनारुल सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान इस किताब में किताब ज़का पढ़ रहे हैं। और किताब ज़का में बाब अहल ज़का पढ़ रहे हैं कि कौन मुस्तहिक़ीन ज़का में कौन कौन लोग आते हैं। इसमें हम लोग कल एक हल्का पढ़ चुके हैं। आज जो हल्का पढ़ने जा रहे हैं ये हल्का नंबर 158 होगा। और हम लोगों को आज बाब अहल ज़का में पढ़ना है अल मुकातब से रकम 5 नंबर अल मुकातब। जी शेख शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मुकातब वयजूज़ु अल-इत्क़ु मिन्हा लिअमूमि क़ौलिही तआला व फ़िर रिक़ाबि वयजूज़ु अन युफ़दा बिहा असीरन मुस्लिमा नस्स अलैहि लिअन्नहु फ़क्कु रक़बह। अल-गारिमु वहुव मन तदय्यन लिल-इस्लाहि बैनन नासि औ तदय्यन लिनफ़्सिही औ अअसर लिदुख़ूलिही फ़ी क़ौलिही तआला वल-गारिमीन। वअन अनस मरफ़ूअन अन्नल मसअलत ला तहिल्लु इल्ला लिसलासतिन लिज़ी फ़क़्रिन मुदक़िअन औ लिज़ी गुर्मिन मुफ़ज़िअन औ लिज़ी दमिन मूजिअन। रवाहु अहमद व अबू दाऊद। वफ़ी हदीस क़ुबैसह बिन मुख़ारिक़ अल-हिलाली क़ाल तहम्मलतु हिमालतन फ़अतैतु अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्अलुहु फ़ीहा फ़क़ाल अक़िम हत्ता तअतीना अस-सदक़ह फ़नअमुर लक बिहा थुम्म क़ाल या क़ुबैसह इन्नल मसअलत ला तहिल्लु इल्ला लिअहदिन सलासतिन रजुलुन तहम्मल हिमालतन फ़हल्लत लहुल मसअलतु हत्ता युसीबहा थुम्म युमसिक। अल-हदीस रवाहु अहमद व मुस्लिम व अबू दाऊद व नसाई। अल-गाज़ी फ़ी सबीलिल्लाह व इन्नमा यस्तहिक़्क़ुहु अल्लज़ीना ला दीवान लहुम फ़युअता वलौ गनिय्यन लिअन्नहु लिहाजतिल मुस्लिमीन। क़ाल फ़िल फ़ुरूअ व यतवज्जहु अन्न अर्रिबात कल-ग़ज़वी व युअता अल-फ़क़ीरु मा यहुज्जु बिहिल फ़र्ज़ु व युअतमरु लिहदीस अल-हज्जु वल उम्रतु फ़ी सबीलिल्लाह। रवाहु अहमद। इब्न अस्सबील वहुव अल-ग़रीब अल-मुन्क़तिअ बिग़ैरि बलदिही लिहदीस अबी सईद मरफ़ूअन ला तहिल्लु अस्सदक़तु लिग़निय्यिन इल्ला फ़ी सबीलिल्लाह औ इब्न अस्सबील औ जारिन फ़क़ीरिन युतसद्दक़ु अलैहि फ़युहदा लक औ यदऊक। रवाहु अबू दाऊद व फ़ी लफ़्ज़िन ला तहिल्लु अस्सदक़तु लिग़निय्यिन इल्ला लिख़म्सतिन लिल-आमिल अलैहा औ रजुलिन इश्तराहा बिमालिही औ गारिमिन औ गाज़िन फ़ी सबीलिल्लाहि औ मिस्कीनिन तसद्दक़ अलैहि फ़अहदा मिन्हा लिग़निय्यिन। रवाहु अबू दाऊद व इब्न माजाह। फ़युअता अल-जमीअ मिन अज़-ज़काति बिक़द्रि अल-हाजा फ़युअता अल-फ़क़ीरु वल-मिस्कीनु मा यकफ़ी हौलन वल-गारिमु वल-मकातबु मा यक़ज़ियान बिही दीनहुमा वल-गाज़ी ما يقضيان به دينهما ما يقضيان به دينهما वल-गाज़ी मा युहताजु इलैहि लिग़ज़विही वब्नु अस्सबील मा यूसिलुहु इला बलदिही वल-मुअल्लफ़ु मा यहसुलु बिही अत-तअलीफ़ इल्ला अल-आमिल फ़युअता बिक़द्रि उजरतिही वलौ गनिय्यन औ क़िनन लिअन्न अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअथ उमर साइयन वलम यजअल लहु उजरह फलम्मा जाअ अअताहु मुत्तफ़क़ुन अलैहि। वयुजज़िउ दफ़उहा इलल ख़वारिज वल बुग़ाति लिअन्न इब्न उमर कान यदफ़उ ज़कातहु इला मन जाअहु मिन सुआत इब्न ज़ुबैर औ नजदतिन अल-हरूरी। क़ाल फ़ी अश-शरह बिग़ैरि ख़िलाफ़िन अलिमनाहु फ़ी अस्रिहिम वकज़ालिक मन अख़ज़हा मिन अस-सलातीन क़हरन औ इख़्तियारन अदल फ़ीहा
أو جارا. قال أحمد: قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور. قال: ادفعها إليهم. وقال سهيل بن أبي صالح: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى؟ قال: ادفعها إليه. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم أجمعين فقالوا مثل ذلك. وبه قال الشعبي والأوزاعي. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب الزکاة پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الزکاة میں بھی ہم لوگ باب اہل الزکاة یعنی مستحق کون ہیں زکوٰۃ کے، ان سے متعلق جو احکام ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے حلقہ نمبر 158 ہے۔ آج ہم لوگوں کو پڑھنا تھا المکاتب۔ المکاتب وہ آدمی جو ایک متعینہ مقدار پر اپنے مالک سے غلامی کے لیے کتابت کر چکا ہو کہ بھائی میں اتنے سال میں اتنے قسط آپ کو دوں گا، جب میں یہ قسطیں دے دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ مثلا 12 مہینے میں 1200 درہم آپ کو دوں گا، 1200 درہم جیسے ہی میرے ادا ہو جائیں گے میں آزاد ہوں۔ ایسے آدمی کی آزادی کے لیے بھی کیا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ تو وَيَجُوزُ الْعِتْقُ مِنْهَا، غلام آزاد کرنے میں بھی دیا جانا چاہیے، یہ ایک نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، غلاموں کی آزادی میں۔ وَيَجُوزُ أَن يُفْدِيَ بِهَا أَسِيرًا مُسْلِمًا نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ کبھی ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا کوئی آدمی پکڑا گیا اور کافر قوم کے پاس موجود ہے، اب اس کو چھڑانا ہے، اس کے لیے کیا زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال ان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کا مال ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی ان کی رہائی ممکن ہے۔ اب دیکھیے بہت سارے بے قصور محتاج بھی ہوتے ہیں، بے قصور بھی ہوتے ہیں، مسکین بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کی جو حالت ہوتی ہے، ایسے بہت سارے بے قصور نوجوان جو بلا کسی سبب کے مختلف حادثات میں پکڑے جاتے ہیں، ان کو کئی مہینوں سالوں سال ان کو اندر جیل میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ایسے مسلمان بے گناہ قیدی جو غریب بھی ہیں، یعنی کہ مطلب محتاج بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، اس کے علاوہ وہ اسیر بھی ہے، اور اسیر تو اسیر وہ بے گناہ اسیر، بلا وجہ ان کو جو ہے پھنسایا جاتا ہے، بس اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں، کرتا کوئی ہے پھنستا کوئی ہے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، تو ایسے میں ان لوگوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا، یہ یہاں پر اس میں یہی بات بتلائی جا رہی ہے۔ الغارم، اس کے بعد ایسا قرض دار، قرض دیکھیے قرض دار بولیں گے اگر تو آج کل دنیا کے تقریباً لوگ قرض میں ہی ہوتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ لوگ، بڑی تعداد، اکثریت انسانوں کی قرض میں ہی رہتی ہے، لیکن ہر ایک کے قرض لینے کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ کوئی اپنی ضرورت کے لیے لیتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے لیتا ہے۔ اب کسی کی ضرورت ایسی سخت انتہائی ضرورت ہوتی ہے کہ جان بچانے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے اس کو، ایسے بہت سارے ضروریات ہوتے ہیں۔ لیکن کیا جو آدمی اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے قرض لیا پھر قرض نہیں ادا کر پا رہا ہے، تو ایسے آدمی بھی کیا قرض دار شمار ہوگا؟ کیا اس کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ یہاں اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وَهُوَ مَن تَدَيَّنَ لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ،
عموماً ایسے زیادہ واقعات ہوتے تھے کہ دو دو قبیلے لڑ پڑتے تھے، کوئی تیسرا قبیلہ یا کوئی سردار اس کو رفع دفع کرنا چاہتا، صلح صفائی ان کے درمیان کرنا چاہتا، تو پیسوں کے ذریعے سے کوئی بات طے ہو جاتی تھی کہ ہم کو اتنے پیسے ملیں تو ہم یہ ان کے ساتھ جھڑپ اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا بند کریں۔ تو ایسا کوئی آدمی آگے بڑھ کے کچھ رقم ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کے لیے، تو ایسا غارم زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جائے گی۔ او تدین لنفسه واعسر، لیا اپنے کسی ضرورت کے خاطر ضروری کام کے خاطر، وہ اعسر بعد میں تنگی آ گئی، تنگ حال ہو گیا، لدخوله فی قوله تعالی والغارمین، وہ آدمی بھی غارم میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے ہم نے یہاں پر ابھی جو ذکر کیا کہ ایسا قرض جو اپنے ضروری کام کے لیے لیا گیا، مزید دیکھیے اس کی وضاحت آ رہی ہے حضرت انس کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألة لا تحل الا لثلاثة، سوال کرنا یا مانگنا تین لوگوں کے لیے ہی درست ہے۔ ایک تو ایسا فقر مدقع جو اس کی پیٹ کمر کو توڑ کر رکھ دے، اتنی فاقہ کشی، اتنی محتاجی آ جائے کہ بس اب اس کو حالت اس کی خراب ہوئی جا رہی ہے، ایسا آدمی مانگ سکتا ہے۔ او لذی غرم مفضع، بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کر دینے والا قرض۔ او لذی دم موجع، کسی کا خون بہا دینا ہو، ایسا آدمی، یہ تین ہی وجوہات ہو سکتے ہیں جن کے لیے زکوٰۃ مانگنا حلال ہے۔ اس کے علاوہ ہر کوئی مانگنے لگے، کسی کو اپنی ایک گاڑی اپڈیٹ کرنا ہے، مثلا اپڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، کام چل رہا ہے، لیکن تھوڑا اور اچھے آپشن کی اور اچھے ماڈل کی خریدنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی وہ مانگے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اپنے مزید تجارت کو بڑھانا چاہ رہا ہے، وہ مانگے، اس کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں حضرت قبیصہ بن مخارق الہلالی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ذمے ایک بہت بڑی رقم اٹھا لی، مطلب وہی اصلاح کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر میں نے مدد مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، رکو، صدقے کا مال آئے گا تو ہم تمہیں دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں بھی نصیحت کرنی ضروری سمجھی، انہیں بھی نصیحت کی، فرمایا ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة، تین لوگوں کے لیے ہی سوال کرنا درست ہے۔ ایک وہ آدمی جو اپنے ذمے کسی اصلاح کے خاطر ایک بڑے مال کا بوجھ اٹھا لیا ہو، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، اس ہدف کو پہنچ جائے یا جتنا مال اس کو مطلوب ہو بس وہاں تک، مثلا 1,00,000 درہم دینا تھا، 1,00,000 ریال دینا تھا، روپیہ دینا تھا، وہاں تک کی گنجائش ہے اس کو مانگنے کی۔ اب وہ چونکہ اس کو مانگنے کی اجازت ملی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ اس کو اپنے غنا کا سبب بنائے، اپنے لیے پیسہ بٹورنے کا ایک سبب بنائے۔ 1,00,000 دینے کی ضرورت ہو تو 2,00,000 کا چندہ کر لیے یا 2,00,000 کی مدد مانگ لیے، تو اس طرح درست نہیں ہے۔ تو حتی یصیبها ثم یمسک، اس ہدف کو پہنچ جائے پھر خاموش ہو جائے، پھر رک جائے، نہیں مانگے۔ تو یہ قرض داروں کی تفصیل ہے۔ دیکھیے مختلف لوگ ہیں آج کل جو قرض کرتے ہیں، بے جا رسومات کی ادائیگی،
اس کے لیے قرض کیے. مثلا شادی کے موقع پر بہت سارے ایسی رسمیں ہوتی ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. بیکار شوقیہ یا مباحات یا فخر کے لیے ایسے رسومات کیے جاتے ہیں کہ اس کے لیے قرض لیا جاتا ہے. پھر ایسا قرض دار بھی کیا مستحق ہوگا صدقے کا؟ کیا ہے مشائخ؟ نہیں شیخ، نہیں شیخ. کیونکہ اب دیکھیے ضرورت کیا ہے، ضرورت کیا نہیں ہے. آدمی کے پاس جتنی گنجائش ہے اتنا خریدتا ہے، لیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے، کافی ہے. لیکن جو آدمی ضرورت سے زیادہ غیر شرعی کاموں میں یہ لیا، خرچ کیا. اب مثال کے طور پر اب شادی کے موقع سے کبھی بھی آپ ہدیہ دے سکتے ہیں زندگی میں، جب بھی آپ کی استطاعت ہے، طاقت ہے، کبھی بھی کسی کو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں. لیکن اب شادیوں میں ایسے بہت سارے رسومات ہیں، جتنے قریبی رشتے دار آئے ان سب کو کپڑے پہنانا، نئے نئے کپڑے. جس کو طاقت نہیں ہے اپنے اخراجات اٹھانے کی، شادی کے ضروری اخراجات اٹھانے کی، وہ آدمی ایسے رسومات کو نبھائے گا تو بلا وجہ بیکار کا قرضہ. جو آنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے ایک جوڑے کے محتاج تو نہیں کہ اس کے بغیر ان کا کام نہ چلے. تو اس طرح ایسے بہت سارے بیجا رسومات کر کے قرض میں مبتلا ہونا، تو ایسے قرض داروں کے لیے یہ زکوٰۃ مانگنا درست نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیے 7واں نمبر الغازی فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. اب اس کو بھی پہلے آپ کلیئر کر لیں، الغازی فی سبیل اللہ کون ہے؟ آج کل مختلف لوگ مختلف وجوہات سے لڑتے رہتے ہیں. کوئی خاندان قبیلے کے لیے لڑتے ہیں، کوئی کچھ اپنی ناموری کے لیے لڑتے ہیں. یہ سارے لوگ جو بھی لڑتے ہیں یہ سب اللہ کی راہ میں نہیں. اللہ کی راہ میں وہی جہاد ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہو. اچھا، اب ایسے جہاد کے لیے جو لوگ جا رہے ہوں ان کے ہر خرچ کا ذمہ دار مسلمانوں کا بیت المال ہے. یعنی مسلمانوں کا جو میزانیہ عامہ رہے گا وہی اس کا ذمہ دار ہے. ان کے کھلانے پلانے کا، ان کی سواری کا، ان کے ہتھیار کا، ان کے جانور کے چارے کا، ان کی حفاظت کا، ان کے سرد گرم لباس کا، ان کے ہر چیز جو ان سے متعلق ہے جہاد میں، ان تمام کے اخراجات بیت المال ہی اٹھائے گا. تو اگر ایک آدمی مالدار ہے تو بھی وہ آدمی بھی بیت المال کے خرچ پر ہی جہاد کرے گا. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی دیا جائے گا صدقے کا مال 7ویں نمبر میں. اور یہاں پر دیکھیے کہہ رہا ہوں انما يستحق الذين لا ديوان لهم فيعطى ولو غنيا لانه لحاجة المسلمين. اگر کوئی آدمی مالدار ہے تو پھر بھی اس کو دیا جائے گا اس کی ضرورت کے خاطر. یہ انما يستحق الذين لا ديوان لهم کہہ رہے ہیں. دفتر میں ایک نام ہوتا تھا، مستحق لوگ کون ہیں بیت المال میں مسلمانوں کے، کہ ان کو ماہانہ راشن دیا جائے، ماہانہ کچھ خرچ دیا جائے. ایسے لوگوں کا ذکر ہوتا تھا اس دیوان میں، اس دفتر میں. لیکن ایسے مالدار لوگ جو ضرورت مند نہیں ہے، اپنی تجارت کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کماتے ہیں، ایسے لوگوں کا نام تو اس دفتر میں نہیں ہوگا، تو پھر بھی ان کو دیا جائے گا. فَيُعْطَى وَلَوْ غَنِيًّا لِأَنَّهُ لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ. ضرورت اس کی اپنی شخصی نہیں ہے، یہاں مسلمانوں کے عام مصلحت مطلوب ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیے مزید یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں قال فی الفروع وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ الرِّبَاطَ كَالْغَزْوِ. رباط کیا چیز ہے مشاہد؟ وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ الرِّبَاطَ كَالْغَزْوِ، کیا مطلب؟ رباط غزو کی طرح ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟
چوکیداری کرنا نہیں، فوج کی، اسلحے کی. صحیح ہے. آدمی اگر جہاد کر رہا ہے تو وہ تو مجاہد ہے. جہادوں کی رکھوالی، جہاد کرنے والوں کی نگہبانی کرنا یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے. مجاہدین سو رہے ہوں، اب ان کے اوپر کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، لیکن ان کی نگرانی کرنا، مسلمانوں کے سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ لوگ بھی جہاد یا غازی فی سبیل اللہ، غزات فی سبیل اللہ میں ہی شمار ہوں گے. اس کے بعد یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے الحج والعمرۃ، یہ جو حج ہے یا عمرہ ہے، الحج والعمرۃ فی سبیل اللہ، کہ اگر کوئی آدمی حج نہیں کیا تو ایسے آدمی کو بھی مدد کی جا سکتی ہے جو جس کے اوپر مال حج فرض ہوا ہو، اس کو ضرورت پڑ رہی ہو اور وہ اس کے لیے محتاج ہو رہا ہو کچھ رقم کا، تو اس کو مدد کی جا سکتی ہے. والعمرہ، الحج والعمرہ یہ بھی اللہ کے راہ میں ہے یا فی سبیل اللہ کے مد میں یہ لوگ بھی شامل ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اس کے بعد دیکھیے 8واں ہے ابن السبیل، وهو الغریب المنقطع بغیر بلده. کبھی آدمی سفر پہ نکلتا ہے، سفر میں تو بہت سارے چیلنجز ہیں. کبھی سواری گم ہو گئی، سواری چوری ہو گئی، پرس چوری ہو گئی، کھانے کے لیے رقم نہیں ہے، ٹکٹ کا خرچ نہیں ہے، ایسے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کے لیے بھی مانگنا درست ہے. لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. تو صدقہ تو غنی کے لیے درست نہیں ہے، مالدار کے لیے. الا فی سبیل اللہ او ابن السبیل، الا ہے کہ وہ جہاد میں شامل ہو جائے مالدار، یا ہے کہ وہ ابن السبیل ہو جائے، یعنی کہ آدمی مسافر رہے. او جار فقیر یتصدق علیہ، یا قریبی بالکل بازو اس کا فقیر محتاج آدمی ہے تو اس پر وہ صدقہ کر رہا ہے. فَيَهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ، تو یہ آپ کے لیے دعا بھی دے گا، آپ کی یہ رہنمائی بھی کرے گا، تو ایسی آپ کو ہدیہ بھی دے گا. فَيُهْدِي لَكَ، تو ایسی صورت میں ایسا آدمی جو اپنے ملک سے دور ہو گیا اور وہاں پر جا کر وہ پوری طرح بے سہارا ہو گیا، پیسہ گم ہو گیا، چوری ہو گیا، ختم ہو گیا، کھانے کے لیے، سواری کے لیے جو بھی ضروریات پیش آتی ہیں، ان تمام ضروریات کے لیے وہ مانگ سکتا ہے. ابن السبیل، گرچہ کہ وہ اپنے ملک میں مالدار تھا. اور ایک بعض احادیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث، لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسہ، مال زکوٰۃ 5 مالداروں کے لیے ہی درست ہے. کون؟ ایک تو العامل علیہا او رجل اشتراہا بمالہ، آپ کسی کو، او رجل اشتراہا بمالہ، وہ زکوٰۃ کا مال تھا، زکوٰۃ کا جانور ہے، اشتراہا بمالہ، اپنے مال سے اس کو خرید لیا. او غارم، یا قرض دار ہے. او غازن فی سبیل اللہ، او غازن فی سبیل اللہ تو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا. او مسکین تصدق علیہ فاہدا منہا لغنی، ایک مسکین تھا، اس کو صدقہ کیا گیا، وہ لے جا کر اپنے کسی مالدار دوست کو ہدیہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا یہ مال کھانا درست ہے. تو اس ضمن میں ایک مشہور حدیث ہے، کیا ہے مشائخ؟ گھوڑے پر بھی آئے تو. اچھا ٹھیک ہے، بولیے. وہ تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ جو ظاہری صورت دیکھ کر آپ فیصلہ نہ کریں، اس کو تو اس کے حالات کا جائزہ لے کے اسے دینا چاہیے.
یہاں پر یہ بات کہ اگر ایک آدمی اس کو کوئی مسکین غریب آدمی لا کے کوئی چیز دیتا ہے ہدیتاً، وہ قبول کر لیتا ہے، مالدار ہے، حالانکہ وہ چیز اس نے پائی تھی زکوٰۃ سے، لیکن وہ اس کو کھا سکتا ہے یا نہیں مشائخ؟ کھا سکتا ہے، کیسے؟ بریرہ، اس کے لیے صدقہ ہے، ہاں ان کے لیے ہدیہ ہے. کچھ حدیث بھی آتا نا، ولا اللہ کو جو ہے نا کوئی لا کر دے دیں، تو بولا جاتا ہے کہ یہ ان کی غلام کو جو ہے لاگو دیتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح کہ اس کے لیے وہ صدقہ ہے، ہمارے لیے اس کی طرف سے تحفہ ہے. صحیح. وہ بریرہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی، ان کو کچھ مال ملا، زکوٰۃ کے ذریعے کوئی گوشت ملا یا زکوٰۃ کے مال سے کوئی چیز ملی، وہ لائیں دی حضرت عائشہ کو، اور حضرت عائشہ نے پکایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کرنے سے وہ رک رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نہیں، یہ تو اس کے لیے صدقہ ہے، لیکن جب وہ ہم کو دے رہی ہے تو وہ ہم اس سے ہدیہ قبول کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مالک بن چکی ہے. اب وہ چاہے کھائے، چاہے کسی اور کو ہدیہ کرے، وہ جو بیچ لے، کوئی بھی کام. تو اس طرح 5 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں مالدار کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال حلال ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہاں پر کہ کس کو کتنا دیا جائے گا، اس تعلق سے یہاں پر کہہ رہے ہیں فَيُعْطَى الْجَمِيعُ مِنَ الزَّكَاةِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، تمام کو زکوٰۃ سے جتنی ضرورت ہے اتنا دیا جائے گا. فقیر کو، مسکین کو 1 سال کے لیے جو کافی ہو جائے وہ دیا جائے گا. والغارم والمکاتب، غارم اور مکاتب یہ لوگ بھی، ان دونوں کو بھی دیا جا سکتا ہے. کب تک؟ ما یقضیان بہ دینہما. غارم ہم نے جیسے بتایا کہ کوئی آدمی صلح صفائی کے لیے کسی کا مال کی ذمہ داری اٹھایا ہے، کسی فریق کو ادا کرنے کے مال کی ذمہ داری اٹھایا ہے، تو وہ قرض دار. اور اسی طرح مکاتب جو ہے جس نے کتابت کر لی اپنے آقا سے، اس کو بھی وہیں تک دیا جائے گا جتنے سے ان کی ذمہ داری پوری ہو جائے. والغازی ما يحتاج الیہ لغزوہ وابن السبیل ما یوصلہ الی بلدہ. غازی کو کتنا دیا جائے گا؟ جب تک وہ جنگ کے لیے جاتا ہے، واپس آتا ہے، وہ سارا خرچ اس کا اٹھایا جائے گا. ابن السبیل کا بس اس کے گھر پہنچانے تک اس کا خرچ. ایسا نہیں کہ ابن السبیل بنا ہے تو پھر وہ کئی دنوں کا اسٹاک بھی لے کر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. والمؤلف ما يحصل به التألیف، مؤلفت قلوبهم کا جو مد ہے اس کے اندر ایسے آدمی جن کے اسلام کی امید کی جاتی ہے یا ان کے اسلام کے سوال قدمی کے لیے ان کو دیا جاتا ہے، ایسے آدمی وہ مؤلفت قلوبهم میں آتے ہیں. جتنے سے تالیف ہو سکے بس اتنا ہی کافی. اچھا، الا العامل فيعطى بقدر اجرته ولو غنيا او قنا. جو آدمی اس میں کام کرنے والا ہے اس کو 1 سال کا بھی نہیں دیا جائے گا یا اس سے زیادہ بھی نہیں دیا جائے گا. اس کو کتنا دیا جائے گا؟ بس جتنے اس کے کام کی اجرت ہوتی ہے اتنا ہی اس کو دیا جائے گا. ماہانہ تنخواہ ایسے لوگوں کی، ایسے کام کرنے والوں کی مارکیٹ میں 10,000 ہوتی ہے تو اس کو 10,000 دیا جانا چاہیے. اگر اس سے زیادہ وہ طلب کرتا ہے تو بھی اس کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ بازار میں اس کام کی اتنی ہی اجرت ہوتی ہے. الا العامل فيعطى بقدر اجرته ولو غنيا او قنا. قنا یہ کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی جس کا معاملہ اپنے مال میں برابر سرابر چل رہا ہے. مثلا جتنی تنخواہ لیتا ہے اتنے ہی اخراجات، اتنا اس کا برابر خرچہ سب چل رہا ہے، ایسے آدمی کو کہتے ہیں قنن. اصل میں اس کے معنی ہے ایک ایسا رمح المستویہ، برابر، یا العصا المستویہ، سیدھی لاٹھی. انہیں وہ اپنے پیروں پہ جو آدمی کھڑا ہوا ہو جس کو کہتے ہیں ولو غنیا او قنا، مالدار ہو
یا مالدار نہیں بھی ہو اپنے اخراجات خود اٹھا لیتا ہے، اب کیا کہتے ہیں اس کو ہمارے یہاں اردو میں خود کفیل جو کہتے ہیں، ایسا آدمی جو اپنے اخراجات خود برداشت کر لیتا ہے، ایسے آدمی کو بھی اس کے اجرت کے برابر ہی دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا، آپ نے ان کے لیے اجرت نہیں لگائی، لیکن جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا. تو ایڈوانس میں کسی کو نہیں دیے، اگر واپس آ کے وہ مال جمع کرا دے بیت المال کا تو پھر اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد 5 منٹ ہے، دیکھیے اس میں ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. وَيُجْزِئُ دَفْعُهَا إِلَى الْخَوَارِجِ وَالْبُغَاة، ایسا مال زکوٰۃ آپ اگر کسی کیا کہتے ہیں انقلابی انسان کو دیتے ہیں، ایسا آدمی جو وقت کے حکام کے خلاف سر اٹھاتا ہے، والبغاة یہ بھی باغی لوگ، تو ایسے لوگوں کو بھی اگر آپ دے دیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیوں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ ابن زبیر کے جو بھی لوگ تھے، ابن زبیر کے ان کو بھی آپ دیا کرتے تھے. کانا یدفع زکاتہ الی من جاءہ من سعات ابن الزبیر، حالانکہ ابن زبیر کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے وقت کے حاکم کے خلاف اپنی امارت کا اعلان کیا تھا. تو ایسی صورت میں جو لوگ بھی امام سے وقتی طور پر کسی مسئلے کی وجہ سے الگ ہو گئے ہیں، ایسے لوگ بھی زکوٰۃ لے لیتے ہیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یا اسی طرح او نجدۃ الحروری، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ سر اٹھائے تھے خوارج میں سے، ان کے اوپر بھی اگر کوئی آدمی زکوٰۃ اپنی خرچ کر دیتا ہے تو بھی درست ہے. اسی طرح سلاطین میں سے کوئی، بادشاہوں میں سے کوئی ظلماً ان سے لیتے ہیں، یا اختیاری طور پر وہ ان کو دیتے ہیں، یا یہ لوگ ظلم کر کے لیں یا انصاف کے ساتھ لیں، لیکن ایسے لوگ جن کا کردار صحیح نہیں ہے، جن کے انصاف پر شک ہے، ایسے لوگ بھی مسلمانوں میں سے اٹھتے ہیں، آپ سے زکوٰۃ کی وصولی کرتے ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں. کیوں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ یہ ایسے حکام ہیں جو شراب پیتے ہیں، اپنے کیا کہتے ہیں یہ بالکل اپنے جانوروں پہ خرچ کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، آپ ان کو دو. ایسے بھی یہ اتنے ظالم حکمران بھی رہیں تو بھی آپ ان کو زکوٰۃ دو، ان کے خلاف سر نہیں اٹھاؤ، یہی آپ کی ہدایت تھی. سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص کے پاس آیا، میں نے کہا کہ میرے پاس تو مال ہے زکوٰۃ کا، میں نکالنا بھی چاہتا ہوں، لیکن یہ لوگ جو اب اس وقت حاکم ہیں، یہ دیکھو کہ ان کی حالت کیا ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ انہیں ادا کر دو. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ایسے لوگ جو حکام بنے ہوئے ہیں ان کو آپ ادا کر دو. اسی طرح ابن عمر سے ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، تمام سے پوچھنے پر تمام نے یہی جواب دیا کہ گرچہ کہ یہ لوگ جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، تو اس وقت تک انہیں دیا جا سکتا ہے مال، زکوٰۃ کا مال. تو یہ چیز خاص طور پر نوٹ کرنے والی ہے کہ کوئی آدمی اپنے طور پہ نیک نہ ہو، حاکم ہو، گنہگار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اس کے باوجود بھی اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اللہ کہ اگر کہیں آپ کو خود ایسا اختیار ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم صحیح معروف آدمی تک آپ پہنچا سکتے ہیں تو بھی آپ پہنچا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس طرح دے دے، کسی کو کسی کا بیک گراؤنڈ معلوم نہیں تھا کہ کون کدھر کا ہے، کیسے ہے، اس پر بھروسہ نہیں تھا، اس کے باوجود اگر آپ دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ کہنا ہے. تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. اس کے بعد فصول ہے، وہ فصل ولا یجزئ دفع الزکاة للکافر، یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ آئندہ حلقے میں پڑھتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بارک اللہ فیک.